رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وجسمي وأرواحنا لك الفداء يا غريب. السلام عليك يا حسين يا غريب الأتشان. السلام عليك يا غريب يا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء. وجسمه بقي 3 أيام بلا غسل بلا كفن بلا كافور. عزاداران امام مظلوم کربلا اور موالیان حیدر کرار، آج 7 محرم آ چکی ہے. آج ام فروہ کے شہزادے قاسم کا ذکر ہوگا. عزاداروں، کربلا ہمیں ایک ایسا درس دیتا ہے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی انسان کو موت کے لیے تیار کر دیتا ہے، موت کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. اگر انسان کو موت کو قریب سے دیکھنا ہو، اگر موت کا تصور انسان کے ذہنوں میں ڈالنا ہو تو آئے کربلا میں شہزادہ قاسم کے پاس کہ جب پوچھا گیا بیٹا قاسم موت تمہاری نظر میں کیسی ہے، تو جناب قاسم نے پلٹ کر جواب دیا موت میرے نظر میں شہد سے زیادہ شیرین ہے. تو عزیزو، جناب قاسم کا یہ جواب ہمیں اس بات کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے کہ موت تم منافقوں کے لیے ہوتی ہے، علی والوں کے لیے موت موت نہیں بلکہ علی کی زیارت کا پیغام ہوتا ہے. علی والے کسی دور میں نہیں ڈرے، کسی زمانے میں نہیں ڈرے، بلکہ ہر وقت ہر گھڑی موت کا مقابلہ سینہ تان کے کرتے آ رہے ہیں. ہمارے علامہ یعقوب رحمت اللہ علیہ جب متوکل حاکم ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ تو میرے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یا تو حسن و حسین سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو علامہ یعقوب نے اپنی نگاہوں کو اونچا کیا، دائیں طرف دیکھا تو ننگی تلواریں نظر آتی ہے، بائیں طرف دیکھا تو ننگی تلواریں نظر آتی ہے، آگے دیکھا پیچھے دیکھا چاروں طرف ننگی تلواریں نظر آ رہی ہے. تو ایک مرتبہ علامہ یعقوب نے اپنی نگاہیں کو اونچا کیا، سینہ تان کر فرمایا فاللہ انا قنبرا خادم علی خیر منکا وبی ابنکا. اے بادشاہ، حسنین کا تیرے بچوں سے کیا مقابلہ، علی کے در کا غلام کمبر تجھ سے بھی افضل، تیرے بچوں سے بھی افضل ہے. علی والے کسی دور میں نہیں ڈرے، کسی زمانے میں نہیں ڈرے. موت تو منافقوں کے لیے ہوتی ہے، علی والوں کے لیے موت موت نہیں بلکہ علی کی زیارت کا پیغام ہوتا ہے. اسی لیے تو مولا علی کا جملہ یا ہار و حمدان میمت یارنی، اے ہار و حمدان جب بھی مومن مرتا ہے نا تو علی کی زیارت ضرور کرتا ہے. میں پوچھوں گا مولا
आपको करबला में कितनी मर्तबा आना पड़ा। मौला कभी हुर के लाश पे आए तो कभी हबीब के लाश पे आए होंगे, कभी मुस्लिम की लाश तो कभी ज़ुहैर की लाश पे आए होंगे, अकबर की लाश पे आए होंगे तो रोए होंगे, अब्बास के बाजुओं को देखा होगा तो दिल मुतगय्यर हुआ होगा, असगर की लाश पे तरपे होंगे तो मौला हुसैन की लाश पे क्या हालत हुई होगी। आजादारो, मौला अली जब कासिम की लाश के टुकड़ों पर आए होंगे तो दिल पर क्या गुजरी होगी। आजादारो, मैदान करबला में शबीह पंजतन मौजूद थी। करबला के मैदान में पंजतन की शबीह मौजूद थी। जब कभी किसी को रसूल खुदा को की याद आ जाती थी ना तो अली अकबर के चेहरे को देख लिया करते थे। क्यों? क्योंकि अली अकबर खुल्कन व खल्कन रसूलुल्लाह की शबीह थे। जब किसी को अली की ज़ियारत करनी होती थी तो करबला में या हुसैन की बहादुरी को देख लिया करते थे या अब्बास की शुजाअत को देख लिया करते थे। जब किसी को ज़हरा की याद आ जाती थी तो सानिए ज़हरा की ज़ियारत कर लिया करते थे। और जब किसी को हसन है मुज्तबा याद आ जाते थे तो शाह कासिम को देख लिया करते थे। शबीह हसन थे, हसन की निशानी थे करबला में, फ़कत 13 साल का सिन था। अज़ादारो, हम जुमला कहते हैं ना कि इस फर्श अज़ा में मौला हुसैन आए हुए हैं पुरसा लेने के लिए। आज जुमले पे इजाफा कर दूं, आज हसन मुज्तबा भी आए हुए हैं पुरसा लेने के लिए। अज़ादारो, आज की तारीख शबीह हसन का मातम, आज की तारीख उम्मे लैला के लाल का मातम नहीं। अज़ादारो और सुने, आज की तारीख उस कासिम का मातम कि जब कासिम घोड़े के जीन पे था तो कासिम था, लेकिन जब एक मर्तबा कासिम घोड़े के जीन से घिरा तो कासिम तकसीम हो गया। अज़ादारो, शबे आशूर आई मैदान करबला में, शबे आशूर का वक्त है। मौला हुसैन हर एक का नाम लिए जा रहे हैं। ए हबीब, तुम इस तरह से शहीद किए जाओगे। ए मुस्लिम, ए ज़ुहैर, तुम इस तरह से शहीद किए जाओगे। हर एक शोहदा का नाम लिए, हर एक सिपाही का नाम लिया, हर एक अहले बैत का नाम लिया। जब तमाम नाम मुकम्मल हो गए ना तो एक 13 साल का जवान कासिम उठता है, फरमाता है, चचा आपने सब किसी का नाम लिया लेकिन चचा आपने मेरा नाम नहीं लिया। हुसैन फरमाते हैं, कासिम कैफल मौत इंदक, बेटा कासिम तुम्हारी नजर में मौत कैसी है? तो जनाबे कासिम ने फरमाया, अहला मिनल असल, मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरीन है। बस यही सुनना था हुसैन का जुमला। बेटा कासिम, कल के शहीदों में फकत तेरा ही नाम नहीं बल्कि तेरे नन्हे भाई असगर का भी नाम है। बस कासिम को असगर का नाम सुनना था, बर्दाश्त न हुआ। फरमाया, चचा क्या फौजे बेहया खेमे के अंदर घुसाएंगे? मैं कहूंगा, शहजादा कासिम आपने फकत सुना था, फकत तसव्वुर किया था, बर्दाश्त न कर सके। हाय मेरा बीमार इमाम, हाय मेरा सज्जाद। अज़ादारो, शबे आशूर का वक्त है। शाह कासिम उम्मे फरवा के पास आखिरी रात गुजार रहे हैं। उम्मे फरवा नसीहतें दे रही है। देखे माँ की तरबियत। बेटा कासिम, कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है। ऐसा ना हो कि फातिमा का लाल शहीद हो जाए और तुम सोचते रह जाओ। देखो बेटा कासिम, बेटा कासिम, मैं आज तक एक जख्म अभी तक नहीं भूली। शाह कासिम तरफ के कहते हैं, अम्मा वो कौसा जख्म था कि आप अभी तक नहीं भूली? उम्मे फरवा फरमाती है, बेटा कासिम, जब तेरे बाबा का जनाजा घर से कब्रिस्तान गया ना तो चादर सफेद थी, लेकिन हाय तेरे बाबा कि जिसका जनाजा कब्रिस्तान से घर वापस आया
تو چادر سرخ ہو گئی۔ اما بابا کی چادر سرخ کیسے ہوئی؟ 70 تیر ظالموں نے تیرے بابا کے جنازے پر برسائے، 7 تیر تابوت توڑ کر تیرے بابا کے جسم اقدس پر پیوست ہو گئے۔ عجب نہیں، قاسم فرمائے ہو اماں فکر نہ کرنا، اماں غم نہ کھانا، بابا کا لاشا، بابا کا جنازہ تو قبرستان گیا اور واپس گھر لوٹا، لیکن میرا لاشا خیمے کے اندر نہیں آئے گا، میرے لاش کے ٹکڑے آئیں گے۔ عزاداروں، وہ وقت آ بھی گیا کہ دشت کربلا میں عاشور کا دن آیا۔ شاہ قاسم، شہزادہ قاسم مولا حسین کے پاس جاتے ہیں، چچا مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ روایت کے جملے ہیں، مقتل میں ملتا ہے کہ جب علی اکبر مولا حسین کے پاس آئے نا اجازت مانگنے کے لیے، تو مولا حسین نے فوراً اجازت دے دی، فقط کہا بیٹا اکبر اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ لیکن قاسم بار بار اجازت مانگنے کے لیے آ رہے ہیں اور بار بار حسین اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا قاسم میں تجھے اجازت کیسے دوں؟ جب بھی مجھے میرے بھائی حسن کی یاد آتی ہے نا تو میں تیرے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہوں۔ نہیں بیٹا قاسم نہیں، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ شاہ قاسم مایوس ہو گئے، خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فروا نے دیکھا بیٹا قاسم تو شہادت کے لیے کیوں نہیں جا رہا؟ اماں میں جانا چاہتا ہوں لیکن چچا اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ ام فروا نے فرمایا کہ وقت آخر تیرے بابا نے تیرے بازو پہ ایک تعویذ باندھی تھی، بیٹا قاسم اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ تعویذ کو کھولو، اس تعویذ میں لکھا تھا حسن ابن علی کے تحریر اپنے بھائی حسین کے نام۔ مولا حسین کے پاس یہ تعویذ آتی ہے، اس میں لکھا ہے بھیا حسین میں کربلا میں نہ رہوں گا، میری نیابت میں میرے بچے کو مرنے کی اجازت دے دینا۔ مولا حسین نے اس تحریر کو دیکھا، چومنے لگے، فرمایا بیٹا قاسم تو تو میرے امام کی تحریر لایا، لیکن رخصت کے وقت شہزادہ قاسم چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ غشتاری ہو جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی گھر میں کوئی بے ہوش ہو جائے، جب نہ کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو پانی تو چھڑکتے ہو نا۔ ہائے زینب کے پاس تو پانی نہ تھا، زینب کے آنسو گرتے ہیں، حسین کو ہوش آتا ہے۔ شہزادہ قاسم ام فروا کے پاس جاتے ہیں، ماں نے بوسہ دیا، کلیجے سے لگایا۔ میں کہوں گا ام فروا آخری مرتبہ اپنے شہزادے کو دیکھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ جب قاسم پلٹ کر واپس آئے تو آپ پہچان نہ پائے، تب قاسم کا جنازہ نہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئیں گے۔ عزاداروں، قاسم تیار ہوئے، خود قاسم گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، حسین نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، قاسم جانے لگے، میدان جنگ میں گئے، حسن کے لال ہے نا، کتنوں کو فنار کیا، لیکن عزاداروں وہ جملہ دوبارہ کہہ دوں، فوج اشقیاء کھانا کھا کے آئے تھے، فوج اشقیاء پانی پی کے آئے تھے، مگر ہائے قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا، اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ قاسم چاروں طرف سے گھر گئے، ظالموں نے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک شقی آتا ہے، اس کے ہاتھ پہ ایک گرزہ ہے اور دور سے کہے جا رہا ہے کہ اب میں اس بچے کی پیٹھ پہلو پر وہ وار کروں گا کہ اس کی ماں کو اس کا زخم برداشت کرنا پڑے گا۔ دور سے یہ کہتا ہوا
چلے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ اس شقی نے، اس ملعون نے قاسم پر وہ وار کیا کہ قاسم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ عزادارو، قاسم فرمایا چچا جان ادرکنی، چچا جان ادرکنی۔ قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ پائے۔ ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گرتے ہیں، حسین کی نگاہ قاسم پر ہے۔ حسین نے دیکھا جب قاسم گھوڑے سے گرے نا تو ان کا قاتل چاہتا تھا کہ قاسم کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ حسین نے دیکھا، حسین آگے بڑھتے ہیں، ہائے عباس ایک طرف، حسین ایک طرف، فوج میں کوہرام برپا ہوا۔ یہاں کی فوجیں وہاں، دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف۔ قاسم کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہوتی رہی۔ جب نہ کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا نا تو ایک مرتبہ فرماتا تھا مولا حسین میری مدد کو آئیے، لیکن قاسم ایک واحد شہید کہ جب بھی گھوڑوں کی ٹاپ بدن میں پڑتی تھی تو آواز بلند کرتے تھے چچا جان میری مدد کو آئیے، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ حسین قاسم کی لاش پر پہنچتے ہیں، قاسم کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ حسین مرثیہ پڑھتے ہیں کہ چچا تیرا بہت ہی شرمندہ ہے کہ تو چچا کو پکارتا رہ گیا اور چچا تیری مدد کو نہ آ سکا۔ عزادارو، اگلے پھر کیا ہوتا ہے؟ حسین نے اپنی ابا کو اتارا، میدان کربلا میں رکھ دیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹنا شروع کیے۔ اللہ اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ حسین کے صبر کا عالم کس منزل پر ہوگا۔ کبھی یا علی مدد کہتے ہوئے بازوؤں کو اٹھائے ہوں گے، کبھی یا علی مدد کہتے ہوئے پسلیوں کو جمع کیا ہوگا، یا علی مدد کہتے ہوئے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اپنی عبا میں سمیٹا، اپنی عبا سے گھٹری بنائی۔ میدان کربلا میں حسین اٹھتے ہیں، پیٹھ پر قاسم کی ٹکڑے کی گھٹری ہے۔ مولا حسین خیمے میں آ رہے ہیں، بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ بتانا۔ زینب آگے بڑھتی ہے، فرماتی ہے بھیا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، قاسم کی لاش نظر نہیں آ رہی۔ عزادارو، یہ کیسا سوال زینب نے پوچھ لیا، تیرے ہاتھ تو خالی ہے۔ حسین نے فرمایا زینب یہ پیٹھ پہ جو گٹری دیکھ رہی ہو قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو خیمے کے اندر کا ایک منظر سنا دوں۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے خیمے میں آتے ہیں، ماں سے چھپایا جاتا ہے کہ ام فروا قاسم کے ٹکڑے کو نہ دیکھ لے۔ ام فروا آگے بڑھتی ہے، شہزادی زینب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری قربانی کیسی ہے۔ ایک مرتبہ ام فروا نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے۔ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، اپنے ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھ دیے اور اپنی پیشانی کو کربلا کی زمین پر رکھا۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول فرمایا۔ عزادارو، چھٹے امام کہتے ہیں سجدے میں تھے، دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے تو ان بلند آوازوں پر رحم فرما جو میرے جد پر بلند ہوتی ہے۔ حسین کو بلند آواز سے گریہ بہت پسند ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ حسین نے قاسم کی لاش کو لیا، اکبر کی لاش کو لیا، ایک طرف قاسم کی لاش کو رکھا، ایک طرف اکبر کی لاش کو رکھا، درمیان میں میرا مولا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہاتھ لیا قاسم کی لاش کے اوپر، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پر رکھ کر فرمایا واہ غربتا، پروردگارا حسین غریب ہو گیا، میرا قاسم بھی مالا گیا، میرا اکبر بھی مالا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
انا للہ و انا الیہ راجعون.